इंशा जी ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही है, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इंशा जी का ये शेर 2016 के पहले के पाकिस्तान पर सादिक आता था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के एक ही चांद पर सबका इत्तफाक हो गया है। ताज्जुब ये कि बरसों से अपने अपने चांद पर माह सियाम और ईदें मनाते अहले ईमान पहले सही थे या अब दुरुस्त हैं, या फिर इस बार चंदा मामा ही मेहरबान हुए और एक ही दिन चेहरा दिखाकर कौम को बरसों के तनाज़े से छुटकारा दिला दिया। बहरकैफ देर आयद दुरुस्त आयद, सालों चांद पर सियासत करने वाले अब मुखालिफत की बजाय मुफाहमत पर तैयार हैं। माह सियाम की आमद पर आप सबको मुबारकबाद। बारगाह खुदाबंद में इल्तिमास यही कि इन बाबरकत लम्हात में हमें बहैसियत कौम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तौफीक फरमाए, लेकिन साथ ही कफ अफसोस ये भी कि नेकियों की इस बहार में लूट खसूट का बाजार भी गर्म हो चुका। वो चीज़ें कि जो रमज़ान मुबारक से पहले 100 रुपये किलो थीं, उनके खुद साख्ता नर्ख 150 से 200 रुपये किलो तक जा पहुँचे हैं। सूबाई हुकूमतें रमज़ान बाजार लगाकर या यूटिलिटी स्टोर्स पर 10% कीमतों में कमी का ऐलान करके अपने फ़राइज़ से बरी-उल-ज़िम्मा, तो कीमतों पर कंट्रोल के लिए मजिस्ट्री निज़ाम गैर मुतहर्रिक है। अल्लाह माफ़ करे कि हम वो इस्लामी जमहूरियाँ हैं कि जिसमें कारोबारी हजरात साल भर की कमाई सिर्फ इस एक महीने में करते हैं। तो इस इस्लामी जमहूरिया के हुक्मरान 2 खरब 61 अरब रुपए के इजाफी अखराजात ये सोच कर लेते हैं कि नए बजट में हिसाब बराबर कर लेंगे। एक जानिब खजूर का रेट 250 से 300 रुपए किलो देखकर गरीब नमक से रोज़ा अफ्तार करने का फैसला कर लेता है, तो दूसरी तरफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस में रिफ्रेशमेंट्स यानी कि चाय पानी पर कौम के 25 करोड़ रुपए और वजारत ख़जाना में 30 लाख रुपए उड़ा दिए जाते हैं। जहां मुफ्त राशन की तकसीम के दौरान छीना झपटी पर दर्जनों ख़वातीन हस्पताल पहुंच जाएं, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी गाड़ियों पर 22 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च कर दिए जाएं, इसे पाकिस्तान कहते हैं। कुर्ते का हिसाब देने वाले अमीरुल मोमिनीन के तर्ज हुकूमत पर कायम इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर हमारे टैक्स के 60 लाख रुपए बैरूनी दौरों में टिप पर उड़ा देते हैं, और मुमलकत के हातिम ताई मियाँ साहब अपनी जेब की बजाय हुकूमती ख़जाने से यानी कि आपके और मेरे पैसे से 30,70,000 की ईदी वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजिमीन में बांट देते हैं। अरबों खरबों के बजट धंधों से खेलने वाले हुक्मरान क्या जाने कि आलू की कीमतें 20 से 30 रुपए हो जाएं तो कुटिया में फाका उतर आता है। हाँ, इस गरीब कौम के अमीर मसीहा 2 खरब के नए टैक्सेस ना लगाएं तो वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों पर 68 करोड़ 82 लाख रुपए और ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर पर 1 अरब 77 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? खुद सोचिए। वेरी स्मॉल ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। सर वी आर लाइव जेंटलमैन, वी आर लाइव। यकीन माने मुझे ये पता है 10 साल ये काम करते हुए कि ये टाइम जब आता है, दिस टाइम ऑफ द ईयर, बहुत से लोग होते हैं जो एलियनेट हो जाते हैं, यानी कि नहीं समझ आती उन्हें मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, बड़े बड़े नंबर्स और बजट्स की, और बड़े बड़े जो बातें हो रही होती हैं टॉक शोज़ पर। मगर क्योंकि ये टाइमिंग इस टाइम पे ओवरलैप कर रही है रमज़ान के साथ, और एक एवरेज मिडिल क्लास घराना सैलरीड इनकम वाला वो अब महसूस करेगा और समझेगा कि इस बजट में उसके लिए क्या रखा है या क्या नहीं रखा। सो ये आज का मौजू और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। हमारे साथ सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब मौजूद हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, आप स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आज़म के। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, और हमारे साथ सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब दे रहे हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए टेक्सटाइल और इंडस्ट्री हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद साहब आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि मुझे नज़र आता है इसके अंदर कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इस बजट में क्या पड़ा है, इस बजट में ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेट के लिए क्या पड़ा है, मुझे समझ आ रहा है, ये दिख रहा है हम लोगों को। मगर सर इस बजट के अंदर एक सैलरीड हाउस होल्ड मिडिल क्लास का, उसके लिए क्या पड़ा है? देखिए महर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट जो है ना, इसको आपने देखना है मईशत की जो जनरल हालात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखें। इस वक्त हालांकि मईशत के बारे में कह रहे हैं कि ये रिकवरी हो रही है, मेरे ख्याल में तो इस वक्त हम एक डेट ट्रैप, ये तो कह रहे हैं नहीं स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मैं ज़रा समझाऊँ आपको। आप देखें ना, हम एक कर्जे के बहरान में फंस चुके हैं और वो
وہ اور حالات اس کے برے ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس بجٹ کے جو مجموعی اثرات ہیں وہ تمام ان چھوٹے موٹے ایلوکیشنز کے اثرات کو رد کر دے گا. آپ پہلے یہ دیکھیے کہ اس وقت ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے, جو قرضے کی ادائیگی اور اس کے اوپر جو سود ہے, وہ ہمارے تمام ٹیکس ریونیوز جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا تقریباً 75% وہ پیسے کھا جاتی ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ پھر ڈیفینس اسپینڈنگ ڈالیں جو بڑا لازمی ہے ہمارے ملک کے لیے, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں مل کر ٹیکس ریونیو سے ایکسیڈ کر جاتی ہے. اب تو جو بھی آپ قرضہ لے رہے ہیں اس وقت, وہ اس میں آپ اسی ڈیٹ کو ہی اور اس ڈیفینس کو ڈیل کرنے کے لیے لے رہے ہیں. تو سر مجھے ایک بات بتائیں نا, اب آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا سارا بوجھ, ایک تو دیکھیں نا جس طرح میں نے کہا بیوروکریسی آج خوش ہے, منیمم ویج اوپر کر دی فار انسٹنس, آپ کا رورل کانسٹیٹیوئنسی ان کی خوش ہے, سیلریڈ مڈل کلاس گھرانوں کا کیا ہو رہا ہے, کس پہ بوجھ ہے؟ بیکاز سر آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر جب سارا بوجھ ڈال دیں, اس کو ایک ریونیو سورس, ریونیو اسٹریم کی طور پہ استعمال کریں یا دیکھیں, ناٹ جسٹ ایز کہ بھئی یہ پینلٹی ہے نان فائلرز کے لیے. آپ دیکھیں فار انسٹنس, ہم تو آج انسان باہر میں کھانا کھانے گئی, 550 ٹیکس تھا اس کے اوپر, ایک نارمل میل کے اوپر 550 ٹیکس فار گاڈ سیک. کھجور کا ریٹ دیکھیں, بیسک نیسیسٹیز, بیسک اشیاء کے ریٹس دیکھیں. پانی پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا, پانی پر 17%. دیکھیے نا, یہ جو حکومت ہے, پینے کی بات کر رہے ہیں, پانی پہ ٹیکس لگ گیا ہے. ایک نل کا پورے ملک میں نہیں ہے جہاں سے غریب انسان کو ایک ہیلدی صاف شفاف پانی ملے, اور انہوں نے بوتل کے پانی پر اتنا بڑا ٹیکس لگایا کہ وہ آپ صرف امیر لوگ ہی پی سکتے ہیں. غریبوں کے حد سے باہر نکل گئی, 17% اس کے اوپر ٹیکس ہے. آپ بینک سے اپنے پیسے نکالیں آپ, تو اس پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ہو کیا رہا ہے. بینکنگ سیکٹر سے پیسہ اتنی تیزی سے نکل رہا ہے, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھیں آپ, دیکھیں ان چیزوں کے اثرات دیکھیں کہ آخر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے اگر ٹیکس ریونیوز بڑھائے ہیں اپنے 3 سالوں میں, کہتے ہیں 39% ہم نے بڑھائے ہیں, زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے انرجی کے اوپر ٹیکسز ڈالے ہیں, ہڈن نہیں. اور دیکھیے ہوا کیا, ساری دنیا میں آ رہا ہے, الیکٹریسٹی بلز میں آ رہا ہے, یہ وہی سارے ٹیکسز ہیں جو مڈل کلاس کو کچومر بنا رہے ہیں. مہر دیکھیے, ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ یہ آئل پرائس کے گرنے سے کچھ بہتر ہوئی, پاکستان میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. مجھے مفتاح صاحب تعجب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پانی کے اوپر آپ کی حکومت نے ٹیکس لگا دیا, میں دیکھ رہی تھی پی ایس ڈی پی پہ آپ نے 30 ارب روپے پانی واٹر ریسورسز کے لیے ڈالا ہے, پچھلے سال سے 15 ارب روپے کم کر دیے ہیں. پانی یعنی کہ وہ اصل مسئلہ جس کی وجہ سے کسان پٹ رہا ہے, ایگریکلچر سفر کر رہا ہے, نہ کہ آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں. دین تو بیسکلی جو آپ نے اوپر سے انسینٹیوز دیے ہیں وہ تو ٹیمپرری بینڈیڈ سولوشنز ہوئی نا, دوز آر میجرز, دوز آر ناٹ لانگ ٹرم سسٹینیبل تھنگز وچ ول فار انسٹنس اس سیکٹر کو ریوائیو کریں گی. دیکھیے بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ 600-800 ڈفرینٹ میجرز ہوتے ہیں ایکسپینڈیچرز کا. آپ کو ایک آئٹم لے کے آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, مگر ایک اوور آل اگر آپ جامع دیکھیں تو ہمارے جو 3 بجٹس تھے اس میں ہم نے اسٹیبلٹی لے کے آئے. جو زبیر صاحب بات کر رہے تھے, میں ذرا سا آئی تھنک 39 نہیں 59% گروتھ ہوئی ہے پہلے 3 سال میں ریونیو کی. انہیں لوگوں پر جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں 59% گروتھ ہوئی, وچ از دا ہسٹورک نمبر ہے پاکستان میں. اور جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ایز اے پروپورشن آف ٹوٹل ٹیکس بڑھا ہے. ایکچولی ہم جب آئے تھے تو 38% تھا ڈائریکٹ ٹیکسز ایز اے پروپورشن آف ٹوٹل ٹیکسز, اب یہ 43.4%. سر مسئلہ یہ ہے نا, آپ اگین نمبرز اور الفاظوں کے گھورک دھندے میں کنفیوز کریں. میں سمپل بات کہہ رہی ہوں سر, یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑھا ہے کم ہوا ہے, دا فیکٹ ریمینز کہ ایکچوئل ریفارمز جو ہیں ایف بی آر کے, اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں, ٹیکس کوڈ سمپلیفائی کرنا, ٹیکس آفیشلز جس طرح ہراساں کرتے ہیں, ٹیکس جو ٹیکس غلطی سے پے کر رہا ہے اس ملک میں, ان چیزوں کو ریلیکس کرنا, اس کو آڈٹ کو اوورسی کرنا. یعنی کہ جو نان فائلر ہے نا وہ تو الحمدللہ کرتا ہے کہ وہ فائل نہیں کر رہا, وہ تو ہراسمنٹ سے بچ جاتا ہے, وہ تو کہتا ہے میں ایک ہائر ود ہولڈنگ ٹیکس دے دوں گا. ہو رہا ہے نا, اس کے لیے کیا انسینٹیو ہے مفتاح صاحب؟ اچھا دیکھیں میرے پاس الفاظ اور نمبرز کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں, یہی پیش کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے پالیسی. اب دیکھیں اب جو نان فائلرز کے اوپر اس بجٹ کے اندر ہم نے پینلٹیز رکھی ہیں کمپیئر ٹو فائلرز. جو ٹریڈرز کے اوپر جو بات ہوئی تھی آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے بڑا اس کا شور تھا, ہم نے 0.4% رکھا ہے ٹیکس بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر فار نان فائلرز,
اور فائلرز کے لیے ہم نے بڑی آسانی کر دی کہ آپ کو ایونچولی 0.2% آف ٹرن اوور دینا پڑے گا, اس سے کم نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے لوگ نہیں آئے خاطر خواہ جتنے سمجھ لیں کہ لوگ چاہ رہے تھے. لیکن اگر اس پالیسی کو آپ 1 آدھ سال کنٹینیو کریں گے تو آئیں گے. آپ ایک اکانومی آپ کی چل رہی ہے, $300 بلین کی اکانومی ہے, اس کے اندر لوگوں کے روزگار لگے. آپ ایک جھٹکے میں جا کے, سن لیجیے بات, ایک جھٹکے میں جا کے آپ چیزیں ختم نہیں کر سکتے. آپ ایک دکان کو اوپر ریٹ کر کے بند کرا دیں گے, لیکن اس کے جو 3 امپلائیز ہیں اس کے گھر میں چولہا بند ہو جائے گا جلنا, تو اس کا کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو ہیو گریجول ٹیکس چینجز. 3 سال کے اندر 60% ہم نے ریونیو. اگر بیکاز ایک سوال آپ سے, اور میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اس کے بعد. سر ایک سیکنڈ, جب یہ اب جب تنقید کی جا رہی ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے سر کہ آپ کے جب اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے نہیں بات کی کہ میں انفارمل سیکٹر کو کس طرح ٹیکس نیٹ میں لاؤں گا, میں کس طرح اکانومی کو ڈاکیومنٹ کروں گا, ہم کون سے ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. دیر از اے ہول لسٹ, ٹیکسیشن ریفارم, ڈاکیومنٹ اکانومی. آئی واز میکنگ اے لسٹ ٹوڈے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو کس طرح امپروو کریں گے, مزید خراب ہوگی اس ملک میں. ان چیزوں پہ بات کیوں نہیں ہوئی؟ یہ پلان کیوں نہیں دیا؟ بجٹ سپیچ کے اندر مطلب آپ اتنی بات کر سکتے ہیں, مطلب ایک ویژن دیتے ہیں سر, کیوں نہیں کر سکتے؟ کھلا بات کرتے ہیں, آپ کا اسپیکر ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی قدغن نہیں ہے بات کرنے پہ, لیکن 1-1.5 گھنٹے میں آپ مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس تک نہیں پہنچے یا بزنس کلائمیٹ تک. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, آج میں نے اس کی کمیٹی کی چیئر کری ہے اور میٹنگ کری ہے. تو وی نو کے پیچھے چلے گئے اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ان اینی کیس the fact of the matter is کہ ہم نے 3 سال میں 60% ریونیو بڑھا لیا. ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز سے, آپ کو میں نے ابھی گزارش کری کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا پروپورشن بڑھ گیا آف ٹوٹل ٹیکسز. یہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹک آئی ہے ریویو پاکستان اسٹیٹسٹکس میں کہ 38% تھا انڈائریکٹ ٹیکس ایز ٹوٹل ٹیکسز, اب 43.4% ہو گیا. تو انڈائریکٹ ٹیکسز تھوڑی کی پروپورشن کم ہوئی ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کی پروپورشن بڑھی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں آپ کو دکھا تو پھر فائلرز کیوں کم ہو گئے ہیں, اس میں کیا سائنس ہے؟ دیکھیے اب فائلرز کا ایک جو ہے نا ہمارے یہاں ایک خفا بنا ہوا ہے کہ فائلرز ہونے چاہیے, فائلرز ہونے چاہیے. لیکن آپ نے ایک دم صحیح نشاندہی کری ہے کہ ایک آدمی 4% سروسز پہ ٹیکس کٹوا لیتا ہے. وہ بولتا ہے یار مجھے اس میں نہیں پڑنا ہے جھنجھٹ میں, وہ نہیں فائل کرتا. لیکن وہ بیچارہ ٹیکس تو دے رہا ہے نا, وہ ٹریڈر ٹیکس تو دے رہا ہے. ہم بولتے ہیں فائلر ہونا چاہیے, فائلر ہونا چاہیے. آپ جب FBR کو بھی بہتر کر لیں گے, اور دس از ناٹ اے ون ڈے پروسیس, اٹس اے لانگ پروسیس, ایک معاشرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ. جب FBR کو بھی آپ بہتر کر لیں گے, آپ جب آسانیاں پیدا کر لیں گے, جو ہم بزنس کلائمیٹ بہتر کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں کر سکیں گے. لیکن پہلے جب ہم آئے تھے تو فائر فائٹنگ کرنی تھی, کیونکہ 8.25% بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. اس کو اب ہم نے کم کرا ہے, اس کو اب ہم نے کم کرا ہے. وہ آپ بتائیے. اس موقع پر دیکھیں, یہ ٹیکس فائلنگ کے اوپر میں نظر آپ کے سامنے کچھ پیش کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ IMF کی رپورٹ ہے جو ابھی کوئی 1.5 مہینے پہلے آئی ہے, جن کے پروگرام پر یہ ایک قسم کے کامیاب چل رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹیکس ریفارم کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں صرف 9,80,000 انکم ٹیکس پیئرز ہیں ایکٹیو, اور صرف 25,000 کمپنیاں جو کارپوریٹ ٹیکس دیتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اتنے بڑے ملک میں اتنے لوگوں کے اوپر انہوں نے اتنا بوجھ ڈالا ہے, اور ان کو نچوڑ کر ان کو بھی مار رہے ہیں تاکہ یہ وہ بھی اپنی سب کچھ بس کر دیں. انہوں نے جو بھی حل نکالے ہیں, یہ جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے انہوں نے مرات رکھی ہے. بھئی اگر ان کو کہا کہ ایمنیسٹی دی, ان کو دے رہے, جو ٹیکس فائل کر رہے ہیں ان کو کوئی ایمنیسٹی دی نہیں کہ آپ نے 50 سال دیتے رہے, ابھی 2 سال آپ مت دیں. اگر یہ ابھی کہہ رہے ہیں, ابھی خود انہوں نے کہا کہ ہم صرف 0.04% پر ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ تو دے رہے ہو, یار یہ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ دیکھیں. اب دیکھیں نا, یہ مانی والا صاحب, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دے ویری انٹرسٹنگ. سوال اتنے اٹھ رہے ہیں ابھی اور ڈسکرپنسیز بہت ہیں. میں نے ایک چیز آج ہائی لائٹ کرنی ہے سر. بالکل دماغ خراب, لٹرلی دماغ خراب کرنے والے فگرز ہیں جو آسٹیریٹی ڈرائیو سو کالڈ کفایت شاعری جو اعلان کی تھی اس گورنمنٹ نے, ہر سال جو ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے اس کو کس طرح آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں سر. میں نے دیکھا 2014 میں وزیر اعظم نے 22 کروڑ کی BMWs خریدی, گو کہ کہا تھا کہ اور کوئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی. PM ہاؤس کہا تھا میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھوں گا. یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے. اس کے بعد سر 30 لاکھ روپے کے آپ کے چائے پانی کے خرچے آگے منسٹری فائنانس کے اوپر, چائے پانی کے خرچے 30 لاکھ روپے سر, خدا کا خوف کریں. اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے سر. اس دفعہ بھی کفایت شاعری اپنائی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے, لیکن 1 کروڑ روپے کی چائے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, پھر گزشتہ سال اسحاق ڈار کی وزارت کے اوپر جو نمبر سامنے آ رہے ہیں, یہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. یہ ایک کھلا سسٹم ہوتا ہے کہ بعد میں بیلنس کر لیں گے جب بجٹ آئے گا, یا کیا دیکھیں ہوتا ہی ہے, یہ سب چیزیں سپلیمنٹری کے بجٹ کے تھرو ہوتی ہیں. اور لا یہ ہے کہ آپ سارا سال بجٹ کو ایکسیڈ کرتے رہیں, سپلیمنٹری پیسہ خرچ کرتے رہیں, اور نیکسٹ بجٹ میں آ کے اس کو ریگولرائز کرا لیں. اس کے لیے وی ہیڈ مووڈ این امینڈمنٹ, بٹ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ضروری ہے بیکاز لاٹ آف ٹائم گورنمنٹ ہیز ایمرجنسیز.
تو when they have emergencies how can they exceed the budget؟ اگر آپ یہ قانون بنا دیں گے کہ آپ سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دے سکتے یا سپلیمنٹری ایکسپینس نہیں کر سکتے، ایمرجنسی میں سمجھ آتی ہے سر، مگر وہ کون ڈیفائن کرے گا کہ ایمرجنسی کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، تو ہم نے یہ کہا کہ اس کو آپ لمٹ کر دیں ٹو ایمرجنسیز. جیسے ایس آر او آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ انہوں نے ایک انجیکشن لگایا تھا پوری قوم کو 40 بلین روپیز کا، وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کہ جی وہ آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے، وہ بھی انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے وہ ایس آر او ایشو کیا. although now there is a limitation on SRO, you cannot issue an SRO until it is issued by ECC, but یہ وائلیشن تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتی ہے. یہ آپ جو ایک آدھ بات کر رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتی ہے، اور پھر یہ کلیکٹیولی نیکسٹ بجٹ میں لائی جاتی ہے اور ریگولرائز کرائی جاتی ہے. اچھا سینیٹر محسن عزیز صاحب، مجھے بتائیے جس طرح آپ نے مانڈی والا صاحب کی بات سنی، آج ہمارے خلیق کیانی صاحب نے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں ڈان کے اخبار، آپ نے فرنٹ پیج کی کہانی دیکھی ہوگی، 260 ارب روپے کی اضافے خرچ کر دیا اس گورنمنٹ نے، اوور سپینڈ کر دیا 260 ارب روپے. سر اس کے اندر اگین وہی والی بات، 15 ملین کی گاڑیاں آئی ہیں پرائم منسٹر آفس کے لیے، 15 ملین منسٹرز کو دیے گئے ہیں ایکسٹرا ٹی اے ڈی ایس کی زد میں بھی انہوں نے ایک لمبی فہرست بتائی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ حالیہ بجٹ میں جو 148 بلین کے جو نئے ٹیکسز عائد کیے ہیں، ان کو کیا گیو اور ٹیک ذرا ریلیکس کیا جا سکتا تھا اگر حکومت ان اخراجات پہ جو شاید ہم اسیوم نہیں کر رہے، دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ فریولس اسپینڈنگ، اس کے اوپر ذرا سی اسٹرکٹ ہو جائے، یا کال اور فیل میں تضاد ختم کر دے، کفایت جاری کرنی ہے آسٹیرٹی ڈرائیو کرنی ہے تو بس نعرے نہ لگائے، ایکچولی کرے. جب تک ہم اپنے ادارے مضبوط نہیں کریں گے یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ایک چھوٹا سا اگر ایک فیکٹری ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے، اس میں اگر ڈپارٹمنٹس اپنے کام نہ کریں تو وہ ادارہ بیٹھ جاتا ہے. یہ تو ملک ہے. اب دیکھیے اس میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر تھی، کتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے تھے، جوائنٹ سیشن تھا، بجٹ کی سپیچ کتنے لوگ انٹرسٹڈ تھے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ جو ہے پی ایم ایل این کے سیکریٹریٹ نے، سینٹ سیکریٹریٹ نے لکھ کے ان کو دے دی ہے اور وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے بجٹ کا اب تو جو ہے اسحاق ڈار صاحب کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سپلیمنٹری گرانٹس کی آپ بات کریں کہ 82 کروڑ روپے کی خالی بلٹ پروف گاڑیاں لائی گئی ہیں، اسی طریقے سے پریزیڈنسی کے ایکسپینسز سر آپ ان باتوں کو چھوڑیں، یہ وزیر اعظم نے عیدی دی ہے تمام تر ملازمین کو، پی ایم ہاؤس میں عیدی دی ہے، نہ کہ اللہ کے بندے آپ اپنی جیب سے دیں عیدی، اٹس اے گڈ ول جسچر، زکات نکال دیں اپنی، آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے 30 لاکھ روپے کی عیدی بانٹ دی. آپ کے ایک فلیٹ کا جو ہے اگر رینٹ جو ہے وہ آپ اٹھا کے جو ہے تو عیدی دے دیں تو وہ بے شک دیتے رہے، لیکن حکومت کے پیسے اس طریقے سے خرچ نہیں کیے جاتے. بات یہ ہے کہ دیکھیے رہے گا سپلیمنٹری گرانٹ ایک طرف ہیں اور جو بجٹ کے ہیں، جو منی بجٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں. 40 بلین روپے کے آپ نے جو ہے بجٹ بیچ میں لے آئے ہیں، جو کہ اس طریقے سے یہاں پہ ابھی جو ہے چھوٹی چیزیں ہیں جس طرح اسٹیشنری ہے. اسٹیشنری تو آپ کی تعلیم کی ایک چیز ہے. ابھی اس میں کیا کیا گیا ہے؟ یہ کیا گیا ہے کہ جی یہاں پہ جو مینوفیکچرنگ اسٹیشنری کی پاکستان میں ہوگی اس کے اوپر انہیں 0 ریٹنگ کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو را مٹیریل آئے گا سر میں اس پہ آؤں گی، بیکاز یہ جو میجرز لیے جا رہے ہیں انڈسٹری کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے، اس پہ اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے. کوئکلی مانڈی والا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ایمنیسٹی اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے، بیرون ملک آف شور کمپنیوں میں جو پڑا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لانے کی اجازت ہوگی اور چھوٹ ہوگی، یا یہ مس رپورٹ ہو رہا ہے؟ کہانی کچھ برعکس تو نہیں ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھیں فائنانس منسٹر نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اسپیچ میں. بتائیں نا عوام کو، بتائیں نا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی آف شور کمپنیز کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ فائنانس بل میں ڈال دیا، کیونکہ یہ منی بل ڈکلیئر یہ وہ ڈالا یہ ہے کہ اگر آپ کی آف شور کمپنی ہے اور آپ کے باہر ایسٹس ہیں تو آپ کو ان کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دس از واٹ اٹ مینس. جیسے پہلے اور اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کو تب ضرورت ہے ڈکلیئر کرنے کی جب آپ نے اس سے کوئی پروفٹ ڈرائیو کیا ہے، آپ نے اس سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے. بات ایک وقفہ لے لوں، مگر ہم تو ادھر ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ لانگ ٹرم اصلاحات ہوں اور آپ آف شور کمپنیز کو انلیگل قرار دے دیں، آپ لیجسلیشن کریں. اس کے ادھر تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. وہ اس لیے کہ آپ بیسیکلی ان سب لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی آف شور کمپنیز باہر ہیں،
جن کے ایسٹس ان آف شور کمپنیز میں ہیں, اور ان کو اس بل کے تھرو, اور یہ اس لیے اس کو منی بل میں ڈالا ہے. دیکھیں یہ اگر قانون بنانا تھا تو آپ اس کو ایز قانون لاتے, اس کو پریزنٹ کرتے اور یہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتا اور پاس ہوتا. اس کو فائنینس بل میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ یہ بلڈوز ہوگا اور آپ کی سمپل میجورٹی ہے اور آپ بجٹ پاس کرا لیں گے. اور لاسٹ ایئر بھی بجٹ اسی طرح پاس ہوا, اپوزیشن باہر تھی اور اندر بجٹ پاس ہو گیا. ایک وقفہ لے لوں سر, وقفے کے بعد اس پہ آتے ہیں. ہاؤ از دیٹ ڈویبل؟ اینڈ جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ کوئکلی, یہ صرف پی ایم ہاؤس یا ایوان صدر کے اخراجات نہیں ہیں, میں نے وزارت خزانہ کا بھی ذکر کیا. اس کے اندر ججز کی کالونیز کو بھی, اس کے اوپر بھی ریفربشمنٹ میں بڑے پیسے خرچے گئے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کے ان ایکسپلینڈ, یعنی کہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی, اس کے بڑے ایکسپینسز سامنے آئے ہیں. یہ جو اپنا گورنمنٹ نے اوور اسپینڈ کیا 260 ارب کا بجٹ, اب یہ مصلحتیں ہیں یا ہاتھ بندے ہوتے ہیں, کیا بات ہے؟ ایک وقفے کے بعد. شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئز. سلیم مانڈی والا صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک چیز جو مکمل طور پہ نظر انداز ہو گئی ہے اس بجٹ میں, اور حکومتی وزراء بھی خود نہیں جانتے, I'll be honest, I had no idea either, یہ پناما کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے. آف شور کمپنیز کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے, یعنی کہ اگر آپ کوئی بینیفٹ نہیں یا کوئی پروفٹ نہیں کما رہے ادھر سے تو آپ کو ادھر ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, I'll come to you regarding that. Interestingly enough, 5 دن رہ گئے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی, جس نے ٹی او آرز جو ہیں ان پہ فیصلہ کرنا ہے. 5 دن, اور ابھی بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی, کوئی کامن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا. اس کے اوپر سے یہ ایک ہڈن فیچر اس بجٹ کا جو یہ بتا رہے ہیں, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں پورے وثوق سے کہ لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارمز اور اصلاحات کی نیت اس گورنمنٹ کی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے جی. دیکھیے آپ یہ I mean, I think critics would go as far as saying چور کی داڑھی میں تنکا. نہیں, دیکھیے وہ الگ بات ہے. وہ دیکھیے میں اس وہاں تک نہیں جاؤں گا, اس سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیں وہ تو ثابت ہونا ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دیم ایکسپلین دیئر پوزیشن. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اس بات پر غور کریں کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور جو وزیر خزانہ ہیں, دونوں نے اپنے بیٹوں کو باہر رکھا ہوا اور اپنے اثاثوں کو باہر رکھا ہوا. ان کا اس معیشت میں اور اس ملک کے مستقبل میں کوئی بھی کانفیڈنس نہیں ہے, کوئی بھی اس کے اوپر وہ نہیں. اگر ہوتا تو وہ لے آتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آف شور کمپنیز کے لیے انہوں نے یہ جو ایک ترمیم لا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں سے آپ کو کوئی انکم آئے گی تو وہ آئندہ تو وہ آپ نے ڈکلیئر کرنی ہوگی, لیکن وہاں پر جو آپ کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں اس کی کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. بات ہی اسی کی ہو رہی ہے. یہاں پر جو اس وقت جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے فیملی کا, وہ یہی ہے کہ کیا وہ جو وہاں پر ایسٹس ہیں وہ کہاں سے کمائے گئے اور کیسے لے جائے گئے. اب اس چیز کو یہ اس قانون کے تحت دفنا دیں گے, اور اگر تب تک ٹی او آرز نامکمل ہوئے, اس سے پہلے یہ کلیئر ہو جائے, تو پھر تو اگر ٹی او آرز کلیئر ہو بھی جائیں تو بات کیا ہے. تو مفتاح صاحب, آپ کس طرح انکریج کریں گے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل انویسٹر اس ملک میں انویسٹ کرے جب وزیر اعظم کے اپنے بچوں کو عدم اعتماد ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ایز بزنس مین اٹس مور پروفیٹیبل فار دیم, یا زیادہ کمائی باہر ہے؟ پہلے تو ایک بات میں کلیئرفائی کر دوں, جو سلیم بھائی بات کر رہے تھے جس کی مجھے نہیں پتا تھی آف شور کمپنیز کے رولز کے بارے میں, تو آج تک کوئی منسٹر کو نہیں پتا. میں گزارش میں کر رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہارون اختر کو بھی نہیں پتا. میری بات سن, کہ آج تک کوئی بھی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ کی کوئی آف شور کمپنی ہو اور پاکستانی شہری ہوں تو آپ کو ڈکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے. تو اف اینی تھنگ اگر جی اب تک ضرور نہیں, اب اف اینی تھنگ اگر لا میں چینج لائیں تو لا کے اندر زیادہ ٹرانسپیرنسی لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی جو کس کی آف شور کمپنی ہو اور اس سے ڈیویڈنڈ مل رہا ہو تو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تو ان فیکٹ لا از بیکمنگ مور ٹرانسپیرنٹ. اب جو دوسرا آپ کی جو بات ہے جس پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں, میں مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے اٹلی گیا تھا, میں فیٹ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں آ کے گاڑی کی کمپنی لگاؤ. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میاں نواز شریف کا بیٹا جو ہے وہ لندن میں ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹی ہے کہ نہیں ہے گاڑی بنا کے بیچنے کی, ڈیوٹیز کیسی ہیں, ان کو مراد کیسی ہیں. اب میاں صاحب کا بیٹا کیوں پاکستان کے باہر رہتا ہے, وہ بھی دیکھ لیے کہ when he was 20 years old, اور جب ان کے والد کے اوپر مارشل لا آیا تھا تو اس کو جیل میں ڈالا تھا. تو سر اب تو سب گڈ ہے نا, اب تو سب بھلا ہے. میری گزارش بھی سن لیجیے. تو وہ ان کو زبردستی باہر بھیجا گیا تھا, جیل سے باہر گئے تھے حسین نواز شریف. 11 سال ان کو جیل میں رکھا لوگوں کو, ان کو تو چلو باہر بھیج دیا تھا یار, وہ مزے کرتے رہے سعودی عربیہ میں. آپ میری بات سن لیجیے, پھر آپ ڈانٹ لیجیے گا مجھے, بڑے بھائی ہیں میرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اب جب واقعی وہ جا کے 15-20 سال سے رہ رہا ہے باہر، 45 سال کی عمر کا ایک آدمی ہے، اگر بزنس کر رہا ہے وہ نہیں آتا تو اس سے کیا پاکستان خراب ہو جائے گا؟ کیا بات ہے؟ اسٹرانگ سگنل جائے گا، بڑا پیغام جائے گا، کچھ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور واضح پیغام ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سلیم مانڈوی والا صاحب کے لیڈروں کے خاندان اگر باہر رہتا ہے اندر رہتا ہے تو اس سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اس سے میں کسی کے اور وزیر اعظم صاحب کی بات وزیر خزانہ کی بات جو اس ملک کا تمام پیسہ خرچنے لگے، وزیر اعظم پاکستان کے اگر وزیر اعظم پاکستان کے بیٹے باہر رہتے ہیں اور 20 سال سے رہ رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں حرج نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں، اس بات کی عکاسی کر رہی ہے پیسے کیسے بنائیں، خیال میں پاکستان کیسے باہر بھیجو اور ادھر کتنا ٹائم، وہ یہ ہے، میں نے کہا نا ایز اے بزنس مین فوکس کریں گے، اس کا مقصد یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ they don't think Pakistan is a place for business، جی وہ باہر بزنس کا that is not اتنی سی گزارش آپ کی اجازت سے کر دوں کہ شہباز صاحب کے بیٹے یہاں پہ کام کرتے ہیں، آئے دن ان کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، میاں صاحب کا بیٹے ادھر کام کر رہا ہوتا، اگر اس کو گیس کا کنیکشن ملتا تو لوگ انگلی اٹھاتے، پاک دامن رہنا چاہیے ان کو، یہاں پر رہ کر پاک دامن تو ہوتے ہیں، باہر جب بیٹھے تو وہاں بھی ٹھیک ہے نا، جب وہاں بھی بیٹھے وہاں بھی کوئی غلط کام ہوگا تو الزام تراشی تبھی بھی ہوگی۔ سینیٹر محسن آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہیں انڈسٹری کی، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میجرز لے رہی ہے حکومت ایگریکلچر اور انڈسٹری کے ریوائیول کے لیے، یہ ٹیمپرری میجرز آپ کو لگ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے دیر پاس رات اس کے ہوں گے، یہ ریفارمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ ایگریکلچر کی بات ہو جائے سر، نہ کہ سیڈز ہیں یا وائرس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یا واٹر ریسورسز کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ I mean, of course, input کی cost نیچے گئی ہے اور I mean, بلا شبہ nobody can argue کہ this is brilliant، مگر is it long term؟ same for industry sir، ٹیکنالوجی access بہتر کریں، capacity کی طرف بڑھیں، دیر پا measures یہ ہیں، ease of doing business، index کو بہتر کریں۔ قتل کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا۔ بات یہ ہے کہ جو ایگریکلچر کا حال انہوں نے پچھلے 3 سال میں کیا، اب جا کے اس کی ریوائیول کا ان کو سوچ آئی، اور وہ جس وقت کہ وہ مر چکا ہے، ایک کاشتکار مر چکا ہے، وہ کس طریقے سے زندہ ہوگا، آئی ویری مچ ڈاؤٹ۔ اسی طریقے کا حال جو ہے انڈسٹری کا ہے کہ جو ٹیکسٹائل جو آپ کی بیک بون آف اکانومی ہے، وہ ایگریکلچر پروڈیوس بھی اٹھاتی ہے، وہ آپ کو امپلائمنٹ بھی دیتی ہے، وہ ایکسپورٹ بھی جنریٹ کرتی ہے۔ اس کے آج حالات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کی جو کلیکشن تھی 2008-2009 میں، وہ آج اس سے کم ہے، یعنی ہم 7 سال کی پیچھے لگے، دنیا 7 سال میں کم از کم 50 جی بالکل بڑھ گئی۔ ہاں ہم تو 50% کم ہو گئے۔ 2011-12 کے جو فگر تھے ایگریکلچر کے 130 ارب کے، اب وہ 68 بلین ہو گئے ہیں، یعنی 50% سے زیادہ ڈیکریز ایگریکلچر میں۔ بٹ آئی اسٹل ہیو اے پرابلم، جسٹ اے سیکنڈ سینیٹر صاحب، وقفہ لینا ہے۔ دی پرابلم اسٹل از کہ دیہی علاقوں کے ایکچوئل غریب لوگ جو ہیں، لینڈ لیس کسان جو ہے، رورل ڈیولپمنٹ اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے کیا کیا اس گورنمنٹ نے؟ کچھ نہیں، اس کو فردر ختم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں رورل ڈیولپمنٹ کو تو ورسٹ ہٹ ملی ہے، اٹ ہیز بین ٹیکن ڈاؤن فرام 32 بلین ٹو 7 بلین۔ اس کو تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں دیر از نو کوسچن، نو نیڈ فار اینی رورل ڈیولپمنٹ۔ تو سر پھر تو میں ایک چھوٹی بات کروں، اکانومی نے پاکستان کو پکڑا ہوا تھا۔ آپ جس وقت کے بہت سیویئر کرائسس بھی تھے، سب جب رورل میں جایا کرتے تھے، دیہات میں جاتے تھے، تو ان کی اکانومی بیکاز آف دی ایگریکلچر پروڈیوس جو ان کے ریزلٹس آ رہے تھے، اس کی وجہ سے دے ور اسٹل سروائیونگ۔ اب تو ان کی بالکل بیک بون آپ لوگوں نے توڑ دی ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو یہ کرائسس خدا نہ خواستہ اس ملک میں آ جائے گا، آ سکتا ہے، خدا اس سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ جو وہاں کے لوگ ہیں، اگر ان کو غربت آ گئی تو وہ تو آگے جو ہے یہاں پہ۔ تو سر معذرت کا ایک وقفہ لے لوں، پھر آپ ہی سے پوچھوں گی سر اسی نقطے پر چھوٹا سا پوائنٹ دیکھیے، اگر آپ پاورٹی کے فگرز دیکھیں تو پاکستان کے 66% سے زیادہ غربت جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ ان کی جو آمدن یا ان کی جو خوشحالی یا بدحالی ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ جب آپ نے ایگریکلچر کو یوں ہی نیگلیکٹ کیا تو آپ چاہے جو بھی پاورٹی کے فگرز دیں، اصلیت تو یہی ہے کہ وہ تو مارے گئے پیچھے۔ اچھا ایک وقفہ لے لوں سر، پھر اصل میں فوکس کیا ہے کیونکہ ابھی بائی الیکشن میں جو دیکھا ہے ان لوگوں نے، پنجاب میں 45% جو ہے وہ آزاد امیدوار ان کے لیے جیتا ہے اور ان کے پاس آیا ہے۔ وہ پھر بھی ذرا سا تگڑا والا طبقہ ہے جس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جو ایکچوئل غریب ہے اور لینڈ لیس ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سو اگین اپنے حلقے اپنے ووٹ بینک کے لیے یہ ایگریکلچر جو کہہ رہے ہیں ساگ ڈار صاحب کہ بھئی آج تو
किसानों का दिन है, अब तो हमने तारीख रकम कर दी, वो उनके अपने वोट बैंक के लिए। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जितना एक आम पाकिस्तानी अभी मकरूज हो गया इस गवर्नमेंट के अंडर, जितना डेट कर्जा हमने ले लिया है एग्जॉर्बिटेंट, वो अदा ही नहीं किया जा सकता अगले 100 साल में। एक ही तरीका है आपके मुताबिक डॉक्टर साहब कि क्या करें, नेशनलाइज। मेहर देखिए, मैंने अभी आपको बताया, फिर दोबारा मैं बताऊं कि इस वक्त 75% तमाम टैक्स रेवेन्यू तो हम सिर्फ सूद और कर्जों की अदायगी में लगा रहे हैं। इससे और कितने कर्जे लेंगे, इससे और कितने टैक्स भरेंगे, जब मईशत ही श्रिंक कर रही है। बावजूद इसके कि ये कह रहे हैं 4.7%, अगर आप ज़रा भी वो उधर उसके एडजस्टमेंट करें 3.7 से हाई ग्रोथ नहीं है। इससे बचने का एक ही तरीका है मेरे ख्याल में इस वक्त, वो ये है कि जितने भी बाहर लोगों के जो गैर जो इलीगल असासे पड़े वो आप जब्त करें, उससे पाकिस्तान की पब्लिक डेट को माने तो सही लोग के वो नहीं जनाब, ये नहीं, वो तो अच्छा सर रैप अप करना है, वो से आप डेट ये मुझे लगता है विद टाइम एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी समझेगा कि मकरूज होना कितना बड़ा मसला है उसके लिए। क्विकली सर रैप अप करते हुए, इस गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि इनकी कंपटीशन आपसे या तहरीक इंसाफ से नहीं है, बिजली से है। एनर्जी सेक्टर दुरुस्त करना है, अगला इलेक्शन जीतना है। अभी भी पीएसडीपी का सबसे ज़्यादा चंक जो है वो एनर्जी सेक्टर में है। 650 से लेकर 700 अरब का सर्कुलर डेट फिर बढ़ गया है सर। इनएफिशिएंसीज जो हैं वो उधर ही हैं, डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज नहीं किया गया, बोर्ड्स नहीं बने प्रोफेशनल अभी तक। सो बताइएगा कि एक अंदाजे के मुताबिक आई वाज लुकिंग एट इट सर, टोटल कैपेसिटी भी फुली यूटिलाइज नहीं हो रही अभी हमारे प्लांट्स की। 2000 मेगावाट के करीबन इतने हैं हमारे जनरेशन जो हो सकती है, जो नहीं हो रही अभी। सो आई मीन इज दिस इनएफिशिएंसी या क्या कहेंगे आप? इनएफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म मेजर को लिया ही नहीं गया बिजली को बढ़ाने का, और दे आर वर्स देन व्हेन दे केम, दे आर वर्स देन they stand today. गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर होल्डिंग कंपनी बना दी है जिसके अंदर कोई 300 अरब आपने उधर प्लेस कर दिए, 335 बिलियन। और फिर आप 700 अरब के सर्कुलर डेट पे आ गए गर्दिशी कर्जा सर, तो ये क्या हो रहा है? पहले तो मैं जरा ज़ुबैर साहब की बात कर दूं कि ये इतना अलार्मिस्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे डेट हम नहीं पे कर सकते। जापान की डेट जो है ना वो 212 टाइम्स ऑफ जीडीपी है, 212%। दैट्स लोकल डेट नहीं, टोटल डेट जो है वो 212% ऑफ जीडीपी है। अमेरिका की जो डेट है वो 119% ऑफ जीडीपी है। पाकिस्तान की डेट जो है वो 64% ऑफ जीडीपी छोड़ के गए थे, उसको हम 63% ऑफ जीडीपी करके गए। लेट मी फिनिश also, or नहीं 63, or let me finish also कि 2/3 of this is local debt and 1/3 is foreign debt. So हमारा फॉरेन का भी हमने प्रोपोर्शन कम किया है, जिस पे ये परेशान हो रहे थे, जो हमने उसका प्रोपोर्शन भी कम किया, और हमारी डेट इज ओनली 63% ऑफ जीडीपी, जापान की 212 है। तो ये इस तरह की अलार्मिस्ट नहीं होना चाहिए कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुल्क इज फाइन, we have the ability to pay our debt and total debt servicing is only। मेरा वक्त खत्म हो गया। लास्ट सवाल मिफ्ता साहब, बिकॉज आई एक्चुअली फील क्विकली सर कि निस्बतन बहुत से लोग जिनको मैं इंटरव्यू करती हूँ, यू वन ऑफ द पीपल जो सच बोल लेता है बैठ के। आपको लगता है सच सर, सच दिल पे हाथ रख के आपकी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है? हमारी गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उस किस्म का तेजी से शॉक सिस्टम नहीं करेंगे, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन शॉक नहीं करेंगे। किसको नहीं शॉक करेंगे? शॉक सिस्टम को शॉक नहीं करेंगे, अपने आप को, सिस्टम को शॉक नहीं करेंगे, सिस्टम को शॉक नहीं करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर मेहमानों का दुआओं में याद रखिएगा। कल पहला रोज़ा है। गुड नाइट, अल्लाह।